अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। दहशत गर्दी के तनादुर में पाकिस्तान के हवाले से तरह तरह की दुनिया में बातें होती रहीं, लेकिन ECO की समिट इंतहाई कामयाब रही और पाकिस्तान ने ये एजाज़ अपने नाम किया। अब पाकिस्तान में PSL होने जा रहा है, फाइनल लाहौर में ये मैच होना है। बहुत सारे लड़के तो नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे गैर मुल्की प्लेयर्स आ भी रहे हैं। आज दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने एक बार फिर कमिटमेंट ज़ाहिर की कि दहशत गर्दी की हर शक्ल व सूरत का कामयाबी से मुकाबला किया जाएगा और आखिरी दहशत गर्द तक उनका पीछा किया जाएगा। आज के ये हमारे मौज़ूआत हैं और आज हमारे रूबरू हैं वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी और अमूर ख़ारजा के वज़ीर ममलिकत जनाब सैयद तारिक फ़ातमी साहब। बहुत शुक्रिया फ़ातमी साहब, आपको हम तकलीफ़ देते रहते हैं ताकि मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर के हालात जो हमारी ख़ारजा पॉलिसी को मुतासर करते हैं। आपने क्रिकेट का क्रेज़ देखा है, लाइनें लगी हुई हैं लाहौर में। PSL पहला फेज़ हुआ दुबई में, UAE में भरे रहे स्टेडियम, दूसरा हुआ भरे रहे स्टेडियम, लेकिन लाहौर में क्रेज़ देख रहे हैं। ये अवामी उमंगों की तर्जमानी है, पाकिस्तान के लोगों की उमंगें आपको नज़र आ रही हैं। हमने तो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था कि खारजा पॉलिसी होती ही अवामी उमंगों की मदर है। फॉरेन ऑफिस ने, आपकी हुकूमत ने, आपकी वजारत ने ये क्रिकेट के फ़रोग के लिए, पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए लगता है अभी कुछ नहीं किया। शुक्रिया आपका पिराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है कि आप मेरे से PSL के बारे में पूछ रहे हैं। अब थोड़ी सी मुझे स्पोर्ट्स की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी। क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर गेम है, इस पूरे ख़ित्ते का गेम है। पाकिस्तान ने इसमें बड़ी अचीवमेंट्स भी हुई है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि टेररिज्म का शिकार बहुत कुछ हुआ। क्रिकेट और स्पोर्टिंग एक्टिविटी भी पाकिस्तान में हुई। ये फ़ैसला कि लाहौर में PSL हो, ये एक एविडेंस है। पहली बात तो है कि हुक्मरानों के कॉन्फिडेंस की और उनकी करेज की और उनकी अप्रिसिएशन की कि कितनी ख्वाहिश है लोगों की कि पाकिस्तान में एक मेजर क्रिकेट मैच हो। और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का ये बड़ा बोल्ड फैसला है। हम सब बहुत ये बड़ा बोल्ड फैसला है, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। बट 3.5 साल के बाद एक बहुत बड़ा फैसला आया, हुकूमत के 3.5-4 साल होने वाले हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने के लिए, पाकिस्तान के ग्राउंड्स आबाद करने के लिए कराची में, हैदराबाद में, मुल्तान में, लाहौर में, पेशावर में ये क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम्स हैं जहां इंटरनेशनल टीमें आती रहीं। मेरा सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वजारत खारजा कुछ करती रही है? नहीं, ग्राउंड्स की मेंटेनेंस तो हम नहीं कर रहे हैं। क्रिकेटर्स को वापस लाने के लिए, गैर मुल्की क्रिकेटर्स को वापस लाने के लिए नहीं। पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की जो नैरेटिव है वो बजाते खुद सबसे पोटेंट वेपन है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। आपने 3.5 साल का जिक्र किया, मगर 3.5 साल में आपको पाकिस्तान की नैरेटिव और पाकिस्तान की इमेज और पाकिस्तान के मैसेज में आपको कोई चेंज नज़र आया? किस रिजॉल्व के साथ, किस डिटर्मिनेशन के साथ और साथ साथ किस करेज और ब्रेवरी के साथ, जिसमें पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पुलिस और पब्लिक और अवाम और आप और सारे लोग किस तरह से, किस ब्रेवरी के साथ उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और क्या क्या सैक्रिफाइसेस दी और दुनिया में उसकी अप्रिसिएशन। और सबसे बड़ा सबूत, एक सेकंड, सबसे बड़ा सबूत ये था कि इसी ने कॉन्फिडेंस दिया कि हमने ECO समिट को कराया। और उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि विद इन अ फ्यू वीक्स, नॉर्मली 1-2 साल पहले फैसला होता है वेन्यू का, डेट का, हमने विद इन अ फ्यू वीक्स फैसला करके सारे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की कंकरेंस ली और अल्हम्दुलिल्लाह अटेंडेंस रिकॉर्ड। मैं ECO समिट पे आऊंगा, कुछ मेरी भी ऑब्जर्वेशन दूंगी। हाँ, बट अभी क्रिकेट में आपने कहा कि
آرمی نے ریزالو شو کیا، انٹیلیجنس نے ریزالو شو کیا، پنجاب حکومت نے، فیڈرل حکومت نے، بٹ آپ ہی کے ملک میں کچھ آوازیں اور بھی آئیں، وہ ان خطرات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پھر۔ جی، ہر دن 1 ملین فلائٹس میں ایک آدھ کریش کر جاتی ہے، تو آپ نے اور ہم نے فلائنگ تو نہیں چھوڑ دیا نا۔ آپ اس کی ایک ایسٹیمیشن کرتے ہیں، اس کی کمپنی کی ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں، اس کی پروفیشنلزم دیکھتے ہیں۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں اس حکومت نے کی کیا پالیسی تھی، پہلی بات، اور اس پالیسی کی کس حد تک کتنی پرسنٹیج سکسس آپ نے اچیو کیا، اور وہ الحمدللہ جس طرح سے ہمارے نارتھ ویسٹ ایریاز میں فوج نے کلیئر کیا ہے، کلین اپ کیا ہے، جتنے میجر ملیٹنٹ نیٹ ورکس کو، سیف ہیونز کو، ٹریننگ فیسلٹیز کو ڈسٹروائے کیا، وہ سب کے پاس اس کی ایویڈنس موجود ہے۔ تو اس بیسس پر پی ایس ایل کا فیصلہ ہوا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کانفیڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ کانفیڈنس درست ہے فاطمی صاحب، بٹ اگر کرکٹ مسلسل ہوتی رہتی پاکستان میں تو آج اچھرے والا جو ٹکٹ لینا چاہ رہا ہے، جو شادمان والا ٹکٹ لینا چاہ رہا ہے، جو سمن آباد والا ٹکٹ لینا چاہ رہا ہے، مزنگ والا ٹکٹ اس کو نہیں مل رہی ٹکٹ۔ ایگزائٹی اس وجہ سے ہے کہ وہ سالوں کے بعد کوئی ایک آدھ میچ وہ ہوگا، وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ بڑا اچھا میسج بھیجے گا، آئی سی سی کو میسج بھیجے گا، کرکٹ پلینگ کنٹریز کو میسج بھیجے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ جو بورڈ کی ایفرٹس ہے، شہریار خان کی، نجم سیٹھی کی، یہ پوری ٹیم کی، یو ول سی کہ ایک زیادہ ولنگنس ہوگا آن دا پارٹس آف کنٹریز ایز ویل ایز آف انڈیویجول پلیئرز ٹو کم ٹو پاکستان۔ وہ کیسے زیادہ ولنگنس ہوگا؟ میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں، اگر وزیر اعظم صاحب کسی سے بات کرتے کچھ ملکوں سے، آپ کی بڑی اچھی ریپو ہے، آپ بات کرتے، سرتاج عزیز صاحب بات کرتے، میں پھر کہوں گا لوگوں کی امنگوں پر ہی فارن پالیسی بیس کرتی ہے۔ امنگیں تو آپ کے سامنے ہیں، 4 دن ہو گئے ای سی او سمٹ کی اتنی کوریج نہیں ہوئی جتنی پی ایس ایل کی ہوئی، کیونکہ لوگ چاہ رہے ہیں پی ایس ایل کا میچ۔ نہیں، یہ ہم کرکٹ کی ڈائریکٹلی نہیں بات کرتے ہیں، مگر جب لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی سچویشن میں امپروومنٹ آئی ہے، ویزیبل آئی ہے، اور اس کی ابھی ایویڈنس ڈیواس میں بھی ملی، جس طرح سے انویسٹرز نے پرائم منسٹر سے ملنے کی کوشش کی، یعنی ہم نے کسی کو نہیں اپروچ کیا، ساری میجر انٹرنیشنل ملٹی نیشنلز نے ریچ آؤٹ کیا، چائنیز نے، یورپینز نے، امریکنز نے، مڈل ایسٹ کے لوگوں نے۔ تو اس سے کیا آپ کو پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ دے آر فیلنگ کانفیڈنٹ۔ تو ہم اب ان کے پاس جو میسج لے کے جاتے ہیں کہ جی آپ اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز میں بھی انگیج کریں، آپ اپنی ٹیمز کو بھی بھیجیں، تو انشاءاللہ تعالی یو ول سی اے ویزیبل چینج۔ ابھی آپ ای سی او سمٹ کی بات کر رہے تھے، اقتصادی تعاون تنظیم، بڑا اچھا کامیاب یہ ایونٹ ہوا پاکستان میں، پاکستان کو کریڈٹ ملا، بٹ اگین افغان قیادت تو نہیں آئی، جن کے ساتھ ہمارے ثقافتی تعلق، ہمارا مذہبی تعلق، ہمارا ہمسائیگی کا تعلق، اور آپ ہی بار بار بتاتے رہے کہ اچھی ہمسائیگی ہماری ویژن ہے، اگر آپ کا فرسٹ ڈور نیبر ہی نہیں آ رہا تو میں کیا پھر کہوں؟ نہیں، کیونکہ وہ ہمارا نیبر ہے اور کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں تو ہمیں کچھ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، مگر اگر ان کی اندرونی ان کے مسائل ہیں اور وہ مسائل کو اوورکم نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ دوسری طرف کہ کس کو اس پر بلیم ڈالا جائے، تو میں جتنا کم کہوں وہ بہتر ہے، کیونکہ ہماری دیکھیں اگر بارڈر کلوز رہے گا، اگر بارڈر کلوز رہے گا، 12 دن بارڈر کلوز رہے گا، 10 دن بارڈر کلوز رہے گا، یا 5 دن بارڈر کلوز رہے گا، شیلنگ ان کے اندر ہو رہی ہے، تو ان کی ریزنٹمنٹ تو انڈرسٹینڈیبل ہے، ہم کیسے ان کو انسینٹیو دیتے کہ وہ آ جاتے ہیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایشو کی سمٹ جو ہے یہ پورے ایشو ممبرز کے لیے تھا، یہ پاکستان کو کوئی فیور آپ نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا ایک چیز کو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس کا جب سارک کے لیے کوئی نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں ہمیں سنب کر رہے ہیں، نہیں، ہم کبھی نہیں کہہ رہے آ رہے ہیں تو ہم بالکل آپ کہتے ہیں کہ غلط ہمیں فیور نہیں کر رہے۔ راچا صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں، وہ ہندوستان نے سارک کو سبٹاج کیا، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کو سبٹاج کیا، اور میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ریکال کیا تھا
کہ ہندوستان کا ٹریک ریکارڈ ہے، اس نے کسی کو نہیں معاف کیا۔ جہاں بھی سارک سمٹ ہوئی، بنگلہ دیش میں ہوئی، نیپال میں ہونا تھا، شری لنکا میں ہونا تھا، یہاں تک مالدیو جیسے چھوٹے ملک کے سارک سمٹ کو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک کی کتنی کمٹمنٹ سارک کے ساتھ ہے، کتنی ان کی بلیف ہے ریجنل کوآپریشن۔ یہ میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا۔ ایسیو پر آپ اس کی پازیٹیوٹی دیکھیے کہ اگر 3 ہفتے کے اندر آپ 5 پریزیڈنٹس کو، 3 پرائم منسٹرز کو، ان کے اپنے پروگرامز کو انہوں نے چینج کیا اور وہ تشریف لائے، وہ پازیٹیو سگنل ہے۔ 2 مہینے پہلے ترکی کا صدر یہاں آیا تھا، 1 ہفتے پہلے ہم وہاں بائی لیٹرل میٹنگ میں ہائی لیول اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے لیے گئے، اس کے باوجود پریزیڈنٹ ایردوان نے آئے 2 وجہ۔ ایک تو وہ ایسیو کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں، دوسرا پاکستان کی چیئرمین شپ آف پاکستان کا کردار اور رول، اس کو پروموشن میں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے۔ آج سینٹ میں مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کچھ اہم باتیں کی بھارت کے حوالے سے، بھارت کی مسلسل پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور کلبھوشن یادو کے حوالے سے بات چیت ہوئی، ذرا اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اب معاملہ آگے کہاں جا رہا ہے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ آج ہمارے روبرو ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی صاحب۔ فاطمی صاحب، بھارت کے ساتھ بڑی خواہش رہی پاکستان کی معاملات آگے بڑھیں نہ بڑھے، الٹا ان کی پاکستان کے اندر مداخلت کے ثبوت بھی آ گئے۔ آج سینٹ کو آپ کی حکومت نے بتایا کہ کلبھوشن یادو کو بھارت کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کیا انہوں نے کوئی ایسا مطالبہ کیا ہے ہم سے؟ پہلے تو میں ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت، یہ حکومت آپ کی بھی ہے، پورے ملک کی حکومت ہے۔ آپ تو حکومت کے رکن ہیں، آپ تو وزیر اعظم کے ساتھ رائٹ ہینڈ پہ بیٹھتے ہیں سر، میں تو اس لیے آپ کی حکومت میں بہت ہی چھوٹا سا ایک ورکر ہوں، آپ پالیسی میکر ہیں اس حکومت کے۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا، آج ایک کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ دیا سرتاج عزیز صاحب ہمارے ایڈوائزر، اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہم نے کیا کیا ہم نے سٹیپس لیے ہیں۔ اس میں تو اب کسی کو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز، جسے را ریفر کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی اینڈ تھرو پراکسیز انڈائریکٹلی پاکستان میں انسٹیبلٹی میں انوالوڈ ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے، ملیٹنٹس کے ساتھ ان کی انوالومنٹ ہے، اور یادو کی امپریزنمنٹ، یہ کیپچر، اس کی سالڈ ایویڈنس ہے، کیونکہ وہ ایک سرونگ آفیسر، اور وائل ہی واز سرونگ ان دی انڈین نیوی اس کو اس کام کے لیے بھیجا گیا، اور اس نے بڑی ڈیٹیل کنفیشن دی ہے، جو ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے، P5 کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے، اور ہم اس پروسیس کو لے جائیں گے، کیونکہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی آج ہی کہا گیا کہ ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے، ایف آئی آر میں کیا چیز شامل کی؟ نہیں، ایف آئی آر سے میرے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا جو کنسرنڈ آرگنائزیشنز ہیں، جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں، انہوں نے پریپیئر کیا، انہوں نے سبمٹ کیا، اس کے اندر کیا ڈیٹیلز ہیں، آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ، کیونکہ ہمارے منسٹری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس کے پولیٹیکل ایسپیکٹ، جو ڈپلومیٹک اینگل ہے، اس کو پرسیو کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، ہم نے اس انسیڈنٹ کو اپنے فرینڈلی کنٹریز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو کنوے کیا ہے کہ دیکھیے یہ ایک بیہیویئر ہے نیبرنگ کنٹریز کا۔ بار بار یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یو این کو بھی ڈوزیر دیا، 2015 میں دیا، پھر ابھی نئے سیکرٹری جنرل آئے گٹرس، ان کو دے دیا آپ نے یہاں بہت سارے ایمبیسڈرز کو بلا کے بریفنگ دی، بٹ ان ممالک کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے؟ وہ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے کیپٹل سائلنٹ کیوں رہتے ہیں؟ کسی اور دنیا کے ملک میں ہو جاتا ایسا تو دنیا نے آسمان سر پہ اٹھا لینا۔ یہ ساری چیز جو ہے اس طرف نشان کر دے رہی ہے کہ کتنے ہمارے ٹف چیلنجز اہیڈ ہیں۔ ہندوستان نے ایک سسٹینڈ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اور الیکشن سے اپنی ایک امیج بنائی، وہ پھر ایک بڑا ملک ہے، جو حقیقت ہے اس کو ڈینائی تو نہیں کرنا چاہیے، ایک اکنامک پاور ہے، انویسٹمنٹ سینٹر بنا ہوا ہے، انڈینز باہر انویسٹ ہوئے، تو یہ بھی فیکٹ ہے۔
مگر وہ پبلکلی ایکنالج کریں یا نہ کریں، پرائیویٹلی جو ہے یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر میجر کیپٹلز کو دیا گیا ہے، اور انہوں نے بھی، میں آپ کے ساتھ آج یہ شیئر کر لیتا ہوں، شاید نہیں کرنا چاہیے مگر میں کر رہا ہوں، کہ انہوں نے انٹرن اپنی کنسرنز جو ہے دلی کو کنوے کی کہ اس قسم کی بیہیویئر نہ صرف ان اپروپریٹ ہے۔ یہ کس ملک نے کنوے کیا ادھر؟ اچھے خاصے ملکوں نے جو میجر پاورز ہے انہوں نے کنوے کیا، کیونکہ ہم نے صرف زبانی کلامی نہیں کیا ہے، ہم نے تو ان کے ساتھ ایویڈنس شیئر کیا، بڑی ڈیٹیلز انہیں پرووائیڈ کی کہ یہ نیٹ ورک تھا، نیٹ ورک کی ایکٹیویٹیز کیا تھی۔ کیونکہ آج بھی جب مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب یہ بیان دے رہے تھے تو چودھری اعتزاز احسن لیڈنگ پارلیمنٹیرین ہیں، لیڈنگ لائر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں نام لیتے کلبھوشن یادو کا، اگر وزیر اعظم نام لے لیں تو میں 50,000 روپے بلائنڈ فاؤنڈیشن کو انعام دے دوں گا۔ یعنی اس حد تک اپوزیشن کنونسڈ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نہیں نام لیتے کلبھوشن کا۔ اعتزاز صاحب کی ماشاءاللہ جو ریسورسز ہیں اور بلائنڈز کی ایسوسیشن جو ہے وہ تو ڈیزرونگ ہے، 50,000 تو بہت ہی میگر سم ہے، ان کو اور ذرا بڑے لارج ہارٹیڈنس دکھانا چاہیے نا، جنراسٹی، اور اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ان کو خود ہی ڈونیشنز دینا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب یعنی نہیں نام لیں گے؟ نہیں، دیکھیں وزیر اعظم صاحب جب ضرورت پڑتی ہے اور جہاں ضرورت پڑتی ہے انہوں نے نہ صرف اس شخص کا نام لیا ہے بلکہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایکٹیویٹیز کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے فورن لیڈرز کے ساتھ۔ دیکھیں آپ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ آپ پوڈیم پر کھڑے ہو کر کے ڈنکا پیٹ کر کے بولے وہی ایفیکٹو ہوتی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر کا یہ سٹائل نہیں ہے، وہ اس قسم کی تھیٹرکس میں نہیں بلیو کرتے ہیں، جہاں پر سالڈ ڈسکشنز ہوتا ہے، جہاں پر بائیلیٹرل میٹنگز ہوتی ہے، وہ بڑی کنوکشن کے ساتھ اور بڑی اتھارٹی کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور کنوے کرتے ہیں۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت دونوں ملکوں کے انڈس واٹر کمشنرز لاہور میں ملنے ہیں اور ان کی ملاقات ہے اسی مہینے سم ٹائم سے۔ سوال پھر یہی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا دس کوڈ بی اے بریک تھرو، کیا ریوائیول آف ڈائلاگ ہو سکتا ہے، یا دی ون آف میٹنگ ہے، یہ آئسولیٹڈ ہے، یہ ہر سال ہو جاتی، اس سال بھی ہو جائے گی؟ دیکھیے ہمارے پاس ابھی تک ٹل ناؤ کوئی انڈیا سے آفیشیل کمیونیکیشن نہیں آیا ہے، مگر انڈین نیوز پیپرز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اس مہینے پاسبلٹی ہے کہ انڈین واٹر کمشنر آئیں اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملنے کے لیے۔ کیونکہ جو ٹریٹی کی ایک اوبلیگیشن ہے کہ اینول میٹنگ ان دونوں میں ہونی چاہیے۔ اگر وہ آتے ہیں ہی ول بی موسٹ ویلکم، ان کے ساتھ سبسٹینٹیو بات چیت کی جائے گی، مگر ایز سچ اس کو میں بریک تھرو نہیں کیریکٹرائز کروں گا ہندوستان پاکستان کے ریلیشنز میں۔ یہ بھی ایک امپریشن ہے کہ شاید ادھر انڈین پنجاب میں بھی الیکشن تھے اور یو پی میں بھی الیکشن، اتر پردیش والے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، اب وہ پروسیس تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے اسی مہینے میں۔ ڈو یو شیئر دس امپریشن کہ چونکہ انڈیا میں الیکشن تھے، اسٹیٹس کے الیکشن تھے، اتر پردیش جیسی بڑی ہی کروشل اسٹیٹ ہے، سب سے بڑی اسٹیٹ ہے، سب سے زیادہ پارلیمنٹیرینز ہیں، ایون لوک سبھا کی سیٹیں بھی 80 سیٹیں ہیں، سب سے زیادہ ہیں، تو ونس دا الیکشنز آر اوور تو اب کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ملاقات کا، کانٹیکٹس کا چانس بن سکتا ہے؟ دیکھیے ہماری تو ویو اس پر ویل نون ہے، آپ نے بھی اس پر پروگرام کیا ہے، لوگوں نے کرٹیسائز کیا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر کی یہ کنفرمڈ ویو ہے کہ ہمساؤں کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے چاہیے، مگر یہ یونیلیٹرلی نہیں ہو سکتا ہے، اس میں صرف اکیلا ایک شخص اس کو اچیو نہیں کر سکتا، دوسرے طرف سے بھی ریسپروکل خواہش اور ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ اگر ادھر سے کوئی سگنل آیا اور ادھر سے کوئی ہمیں ایویڈنس ملا کہ ہندوستان بھی اسی ویژن کو شیئر کرتا ہے تو ہم سرٹنلی ریسپروکیٹ کریں گے، مگر بہت کلیئر ہے کہ ہم کسی بھی اپنے نیشنل ایشوز پر کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنے پوائنٹ آف ویو کو فورسفلی پریزنٹ کریں گے،
اور ایک ایز ٹو ساورن سٹیٹس جو ہیں اگر وہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ سسٹین ڈائلاگ پروسیس ہر ایشو پر ہم ڈسکس کرنے کو تیار ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ، جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے امپورٹنٹ، پروسیس ہونا چاہیے، سسٹینڈ ہونا چاہیے اور سارے ایشوز کو کور کرنا چاہیے۔ ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ خبریں بھی فاطمی صاحب کے حوالے سے چل رہی ہیں، کوشش ہوگی ذرا ان کو بھی ایڈریس کر دیا جائے، ذرا اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہمارے روبرو ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ سید طارق فاطمی صاحب۔ فاطمی صاحب، اس ملک میں ایک بہت بڑی خبر بنی، اس کا نام تھا سیکیورٹی لیکس یا ڈان لیکس اس کو کہا گیا، اس کی رپورٹ ہونا تھی ایک، ہمارے وزیر اطلاعات بھی اس میں فارغ ہو گئے، سینیٹر پرویز رشید صاحب، حالانکہ تحقیقات ابھی جاری تھیں، اس سے پہلے ان کو پورٹ فولیو چھوڑنا پڑا۔ آج کل کچھ آپ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، میں آپ سے حقیقت جاننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ انکوائری شاید چل رہی ہے، یہ کسی سٹیج پر ہے، مجھے اس پر کمنٹ کرنا ان اپروپریٹ ہوگا۔ میں ڈپلومیسی میں 45 سال سے انگیجڈ ہوں، بہت سارے سینسٹیو اسٹیشنز میں کام کیا ہے، سینسٹیو اپوائنٹمنٹس رہی ہے۔ میں کسی چیز پر کمنٹ نہ پبلکلی کرتا ہوں نہ فیملی میں کرتا ہوں، اور میرا ایمان جو ہے وہ بڑا پختہ ہے، میری کانشس بڑی کلیئر ہے، تو اب میڈیا اسپیکولیشنز پر میں کمنٹ کرنے سے بالکل ٹوٹلی گریز کروں گا۔ میں تحقیقات پہ کامنٹ نہیں مانگ رہا آپ کا، میں نہ انکوائری پہ مانگ رہا ہوں۔ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ کو ہٹانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، بنیاد ڈان لیکس کی جا رہی ہے۔ میں تحقیقات پہ آپ کا کامنٹ نہیں مانگ رہا، ظاہر ہے ایک ہائی لیول انکوائری جاری ہے، اس پہ میں بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف جو ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ جی آپ کو ہٹایا جا رہا ہے۔ جی دیکھیے، پرائم منسٹر ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں اور ملک کے پرائم منسٹر ہیں، وہ جس کو جس وقت چاہیں ہٹا سکتے ہیں اور جس کو چاہیں وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ خبر چلنے کے بعد بھی کیبنٹ میٹنگ میں نے اٹینڈ کیا، ایشو میں نے پارٹیسپیٹ کیا، آج بھی میں دفتر میں صبح سے بیٹھا ہوا ہوں، تو میں میڈیا کے اسپیکولیشنز کے بیسس پر اپنی ایکٹیویٹیز کو میں نہیں پرسو کرتا ہوں۔ جو ٹاسک اور جو ذمہ داری مجھے پرائم منسٹر صاحب نے دی ہے، میں اس پر گامزن ہوں اور رہوں گا جب تک پرائم منسٹر صاحب کا یہی حکم ہوگا۔ آپ نے کہا کہ خبر آنے کے بعد بھی آپ کابینہ میں گزشتہ روز بیٹھے، کابینہ کے اجلاس میں تھے، وہاں کیا ماحول تھا آپ کے کولیگز کا یا وزیر اعظم صاحب کا اپنا؟ کسی شخص نے بھی اس کے طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ It was normal as usual جیسے پہلے with all respect and honor to your excellency۔ 100%۔ یہ آپ نے کہا کہ سینسٹیو اسٹیشنز پہ آپ نے کام کیا ہے، 40 ایئر یعنی 40 سال سے زیادہ آپ نے سفارتکاری کی ہے، سب سیکریٹس ہوتے ہیں، یہ کون سے سینسٹیو اسٹیشن تھے جہاں آپ کی پوسٹنگ رہی؟ ایک تو اسٹیشن میں آپ ہی سے ملاقات ہوئی تھی، میری پہلی ملاقات آپ سے برسلز میں یورپین یونین کے لیے آپ لیکن ماسکو میں 2 دفعہ، واشنگٹن میں 2 دفعہ، نیو یارک میں، بیجنگ میں، تو اب اس سے زیادہ کیا سینسٹیو اسٹیشن، یہاں سٹاف جابز کیا ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ پہلے بھی کام کیا ہے، فورن منسٹر کا 5 سال میں دفتر کا انچارج تھا، تو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں، اس سے بڑی بڑی ایشوز جو ہیں وہ بھی میرے ٹیبل سے گزرتی تھیں، تو الحمدللہ 45 ایئرس میں تو کسی شخص نے اس ایشو کو کبھی ریز ہی نہیں کیا۔ یعنی ایک ان بلٹ کیپیسٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے چیزوں کو دبا کے رکھنے میں، چیزوں کو بند کر کے رکھنے میں، کسی کے ساتھ شیئر نہ کرنے میں۔ That's what you are trying to say۔ 100%۔ دیکھیں نا، ہمارے فورن منسٹری میں جیسے دوسرے سینسٹیو اداروں میں یہ ٹریننگ آپ کو پہلے دن سے دی جاتی ہے، اور آپ کے سینئرز آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت ساری انفارمیشن آپ کے ٹیبل پر جب آتی ہے وہ آپ فیملی ممبرز سے بھی نہیں شیئر کریں، اپنے دوستوں کی تو دور کی بات ہے، فیملی ممبرز یعنی ہمارے وائف کو بعض وقت یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس ملک ٹریول کر رہے ہیں اور کیوں ٹریول کر رہے ہیں،
یہ ٹریننگ ہماری، اور الحمدللہ ہمارے جو استاد تھے وہ انٹرنیشنل فیم کے تھے، اور ہمیں تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بھٹو صاحب کا میں ان کے پہلی وزٹ ماسکو میں ان کا انٹرپریٹر تھا۔ صاحبزادہ صاحب کے انڈر میں نے 10 سال کام کیا، شاہی صاحب کے انڈر کام کیا، پرائم منسٹر کے ساتھ پچھلے دور میں بھی میں نے 3 سال ان کے دفتر میں کام کیا۔ تو آئی ایم گریٹفل ٹو دی آل مائٹی اللہ فار ہز مینی بلیسنگس۔ اور 71 کے کرائسس میں یو آپٹڈ فار پاکستان، آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا آپٹ کیا، پاکستان کے ساتھ رہنا آپ نے سلیکٹ کیا، آپ پاکستان کی فورن سروس میں رہے، آپ کو تو آفر بھی تھی بنگلہ دیش سے کہ آپ ادھر واپس آ جائیں۔ نہیں، وہ تو کبھی کنسیڈریشن تھا ہی نہیں، کیونکہ جب ہماری فیملی نے ہندوستان سے مائیگریٹ کیا تھا تو ہم نے پاکستان مائیگریٹ کیا تھا۔ پاکستان میں بیلیف تھا، اور کم از کم 2 درجن ہمارے کلوز ریلیٹیوز 1946 کے ہندو مسلم رائٹس میں شہید ہوئے، بنگلہ دیش میں شہید ہوئے، ورچولی انٹائر فیملی شہید ہوئی، تو اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ کہیں اور جانے کا۔ اور ماسکو میں پوسٹڈ تھا، اور ماسکو آپ کو یاد ہوگا سوویت یونین کی بڑی ایک میجر انوالومنٹ تھی، تو وہ بھی ایک ہسٹورک ایونٹس کو بڑے نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یعنی یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ 71 72 73 74 جب کرائسس آیا۔ ہاں، تو میں ماسکو میں تھا۔ یعنی جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو رہا تھا آپ ماسکو میں پوسٹڈ تھے؟ جی، میں پوسٹڈ تھا، بالکل پوسٹڈ تھا، اور ساری میٹنگز جو امبیسڈر کی ہوتی تھی سوویت آفیشلز کے ساتھ، میں ان کے ساتھ جاتا تھا، میں ہی انٹرپریٹیشن کرتا تھا، تو بہت ساری چیز سننے کو ملتا تھا، دیکھنے کو ملتا تھا۔ تو آج تک تو کسی سے میں نے نہیں ذکر کیا، آج میں پہلی دفعہ آپ سے ذکر کر رہا ہوں، تو الحمدللہ مائی کانشیس از ٹوٹلی کلیئر۔ چلیں، کچھ وقت بھی جا رہا ہے فاطمی صاحب، کچھ اور 3 چیزیں تھیں۔ بارڈر بند ہے، اب تو افغانستان کے ڈیپٹی چیف آف سٹاف جنرل مراد علی مراد نے باقاعدہ ریکویسٹ کی ہے کہ بارڈر کھولا جائے، لوگوں کو پرابلمز ہو رہی ہے، ٹریڈرز کو پرابلمز ہو رہی ہیں۔ پاکستان کس وجہ سے بارڈر نہیں کھولنا چاہ رہا؟ دیکھیے، یہ ایشو صحیح معنوں میں آپ کو ڈیفنس منسٹری کے طرف اشارہ کرنا چاہیے، ISPR کے طرف سے، مگر جہاں تک وہ ایمبیسڈر کو سمن بلا کے ریکویسٹ کی، انہوں نے بلایا، ریکویسٹ کی باقاعدہ، میں اس وجہ سے آپ سے دیکھیے، یہ لاہور اور 7 شریف کے ہاربل ٹیررسٹ اٹیکس کی میں فنگر پرنٹس جن لوگوں کی ملی ہے، اس کے بعد یہ بڑا ضروری تھا کہ بارڈر سیل ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 جو ان کی کنسنٹریشنز تھی جسٹ اے فیو یارڈس آن دی افغان سائڈ آف دی پاکستان افغان بارڈر، تو دے شوڈ بی ٹیکن آؤٹ۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا، اور نیشنل لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا، اور بالکل اپروپریٹ فیصلہ ہے، کیونکہ یہ اس قسم کی ایونٹس کے بعد بھی اگر ملک نہ ریئیکٹ کرے تو اٹ وڈ بی ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی۔ یہ آپ شیلنگ کی بات کر رہے ہیں؟ جی، جو ہماری فورسز نے ٹیک آؤٹ کیا ہے، انہوں نے شیلنگ تو رینڈم شیلنگ ہوتی ہے، اٹ واز ویری پرپسفل ٹارگیٹڈ ٹیکنگ آؤٹ آف دی ملیٹنٹس ہو ویر آن دی ادر سائڈ۔ ٹیک آؤٹ سے کیا مطلب آپ کا؟ ٹیک آؤٹ مطلب ٹو ایلیمینیٹ دیم۔ نہیں، وہاں جا کے ہم نے ان کا نہیں، فرام دس سائڈ پاکستان کے طرف سے بیٹھ کر کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا۔ یعنی ہم نے ادھر بیٹھ کے گولے برسائے ادھر؟ اب گولے برسائے، یہ کیا برسائیں یہ تو آپ ISPR سے پوچھیں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو ایکشن تھا اٹ واز ٹیکن، کیونکہ ان کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن تھی کہ وہ لوگ اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کیمپس ہیں، ان کی فیسلٹیز ہے، جن کی ذمہ داری تھی، جن کی انوالومنٹ تھی ان 2 واقعات میں۔ تو اب وہ ایلیمینیٹ ہو گئے؟ جی ہاں۔ ہماری فیڈ بیک یہ ہے۔ جی۔ تو پھر بارڈر کیوں نہیں کھولا جا رہا؟ نہیں، اس کے بعد تو اب ارینجمنٹس ہیں کہ کس قسم کی، دیکھیں اس سارے واقعے سے ایک اور چیز کی ایویڈنس ہمیں ملی ہے کہ بارڈر مینجمنٹ پر ہماری فوکس جو ہے وہ ہم نہ صرف مینٹین کریں گے، اسے انہینس کریں گے۔ یہ سارے واقعات سے یہ پتہ چلا ہے کہ اگر ہم اسی حالت میں بارڈر کو چھوڑ دیں جس میں فری فار آل ہو کہ لوگ ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، ادھر سے ادھر، تو نہ صرف ہمیں شکایت ہے، ان کو بھی شکایت کا موقع ملتا ہے کہ جی آپ کے ہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔
تو یہ انہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ ضرب عضب کو جس ریزولو کے ساتھ ہم نے پرسو کیا، کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر ملیٹنسی کو جس طرح سے ہم نے آپریشنز کو بڑھایا، یہ نیچرل تھا کہ ایک سیکشن 1% اس میں ایلیمینیٹ ہو گیا، یعنی مارا گیا، اور جو نہیں مارے گئے وہ بھاگ کے اس طرف گئے۔ اوریجنل یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب یہ ادھر بھاگ کر جائیں گے تو افغان فورسز انہیں انٹرڈکٹ کریں گے، انہیں پکڑیں گے، کیپچر کریں گے، ایلیمینیٹ کے۔ وہ نہیں کیا گیا، ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، میں نہیں کہہ سکتا۔ تو اب آبویسلی ادھر وہ چلے گئے۔ اب افغانس اگر ایکشن نہیں لے سکیں تو ہم نے لیا۔ تو پہلی بات بارڈر مینجمنٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کنونسڈ ہیں کہ افغان ریفیوجیز کی ان کنڈیشنز آف آنر اینڈ ڈگنیٹی ان کو اب واپس جانا چاہیے۔ زیادہ تر کیمپس جو ہیں وہ استعمال، ہم نے دسمبر تک کا ایگریمنٹ کر دیا کہ دسمبر تک رہ سکتے ہیں۔ نہیں، کیوں کیا گیا؟ وہی ایک طرف آبجیکٹو ہے کہ یہ اتنے دنوں سے یہاں ہیں، ہماری ہاسپٹیلٹی انہوں نے انجوائے کی، کسی بدمزگی میں نہ جائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو انکریج کیا، ان کو پریشرائز نہیں کیا جائے، اور ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر کنڈیشنز جو ہیں وہ کریٹ کیے جائیں تاکہ ان کو وہاں سوٹیبلی ری ہیبلیٹ کیا۔ بہت شکریہ سید طارق فاطمی صاحب۔ ناظرین، آج ہمارے روبرو تھے اور جو کرنٹ کانٹیکسٹ ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ کلبھوشن یادو کے حوالے سے فاطمی صاحب پورے ڈٹرمنڈ ہیں کہ جو بھی انصاف کا راستہ ہے اور جو پاکستان کا اپنا آئین اور قانون کہتا ہے اسی کے مطابق ہی یہ معاملہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔